अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुरू करते हैं हम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज हम उसूल तफसीर जो कर रहे थे उससे शुरू करेंगे। दो तफसीर के उसूल हमने कर लिए थे कि जिनकी बेसिस पर स्कॉलर्स जो हैं वो कुरान की तफसीर बयान करते हैं। पहला उसूल क्या था? तफसीर कुरान बिल कुरान। जी, तफसीरुल कुरान बिल कुरान, यानी कुरान की तफसीर कुरान ही से हो सकती है। कुरान की बेस्ट वजाहत खुद कुरान ही कर सकता है। ठीक है। फिर सेकंड उसूल क्या था जो लास्ट टाइम हमने किया था? सही अहादीस। जी, सही अहादीस से कुरान की तफसीर। ठीक है। जब हमें कुरान से कुरान की किसी हिस्से की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी तो फिर हम सही अहादीस की तरफ रुजू करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी क्या एक्सप्लेनेशन बताई है हमें। ठीक है। तो दो ये उसूल तफसीर हम कर चुके हैं, तफसीरुल कुरान बिल कुरान और सही अहादीस से कुरान की तफसीर। आज हम उसूल तफसीर का तीसरा उसूल करेंगे और वो है अक़वाल सहाबा से कुरान की तफसीर। ठीक है। सहाबा के अक़वाल यानी सहाबा की जो सेइंग्स हैं उनके लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तिलाही लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो आसार है, सास है। ठीक है। आसार, आसार सहाबा कहें या अक़वाल सहाबा कहें, वन एंड द सेम थिंग। तो उनसे जो है कुरान की तफसीर की जाएगी। ये जो है अक़वाल सहाबा से तफसीर करना, ये समझे कि कुरान की तफसीर का तीसरा उसूल है। बिलखुसूस अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनका जो है इनके अक़वाल जो हैं वो ज़्यादातर तफसीर में हमें मिलते हैं। तरतीब जो है वो यही रहेगी, जो तफसीर करने की जो तरतीब होगी वो यही रहेगी कि सबसे पहले कुरान, फिर सही हदीस और फिर अक़वाल सहाबा। ठीक है। फिर ऐसा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुस्तनद तफसीर जो है वो साबित नहीं हो तो फिर थर्ड ऑप्शन आएगा और वो है सहाबा के आसार की रोशनी में कुरान की तफसीर की जाएगी। ठीक है। सीक्वेंस यही रहेगा जो आपके सामने शेयर हो रहा है कि कुरान, फिर सही अहादीस और सहाबा के आसार। अच्छा, अब ये सहाबा के अक़वाल से तफसीर में क्यों मदद ली जाती है? इसलिए कि सहाबा जो है वो अहले ज़बान थे, उनकी ज़बान अरबी थी जिसमें कि कुरान नाजिल हुआ। फिर सहाबा ही के मुहावरे में कुरान नाजिल हुआ, यानी जो उनकी बोलचाल की ज़बान थी उसी में ही कुरान नाजिल हुआ। सहाबा उसके पस मंज़र को समझते थे, कुरान उनके दरमियान उनके सामने नाजिल हो रहा था, तो उनको जो है वो आयात का, कुरान की जो सूरतें हैं उनका बैकग्राउंड पता होता था। फिर
صحابہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن اور اس کا مطلب سیکھا تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ویٹیج ہے کہ صحابہ کے اقوال کو جو ہے تفسیر بیان کرنے میں ان سے ہیلپ لی جا سکتی ہے. پھر صحابہ جو ہیں وہ تفسیر بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے. مطلب صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم نہیں تھے. انبیاء اور رسول تو معصوم ہوتے تھے نا، معصوم عن الخطا، کہ ان سے کوئی گناہ جو ہے وہ سرزد نہیں ہوتا تھا. لیکن صحابہ وہ تو معصوم نہیں تھے نا. تو قرآن کی تفسیر میں بعض اوقات صحابہ کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا تھا کہ ایک صحابی کی کوئی رائے ہوتی تھی اور دوسرے کی کوئی اور. جی راہیلہ، راہیلہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اوکے. تو قرآن کی تفسیر میں بعض اوقات صحابہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا تھا، لیکن یہ اختلاف جو ہے وہ لفظی زیادہ ہوتا تھا اور معنوی کم ہوتا تھا. یعنی مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہوتا تھا، الفاظ میں جو ہے تھوڑا بہت اختلاف ہوتا تھا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور وجہ کہ کیوں صحابہ کے اقوال کو جو ہے تفسیر بیان کرنے میں مددگار ثابت کیا جا سکے، وہ کیا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو ہے اگر قرآن کی تفسیر میں اختلاف نظر آئے تو ان میں سے اقوی قول جو ہے نا اس کی پیروی کی جائے گی. اقوی قول، قوی سے ہے اقوی، مطلب جو سپرلیٹیو ڈگری، قوی مینز مضبوط اور اقوی مینز بہت ہی مضبوط قول جو ہوگا اس کو جو ہے وہ ویٹیج دی جائے گی، اس کو فالو کیا جائے گا. اقوی قول کیا ہوتا ہے، یہ ذرا اس کی ڈیفینیشن آپ دیکھ لیں. اقوی قول جو ہے وہ قول ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے قریب تر ہو اور صحیح سند کے ساتھ منقول ہو. یعنی صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ نقل کیا گیا ہو اور قرآن اور صحیح حدیث سے قریب ہو. تو آپ دیکھیں کہ خود بخود یہ جو سیکوینس ہم کر رہے ہیں وہ خود بخود مینٹین ہو جاتا ہے کہ پہلے قرآن، پھر صحیح حدیث اور پھر آثار صحابہ. اس صحابہ کرام میں سے مندرجہ ذیل جو آپ کے سامنے 10 نام آ رہے ہیں، 10 افراد ہیں جو کہ تفسیر کے امام سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 10 صحابہ میں 4 تو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو جو ہے تفسیر کے امام سمجھا جاتا ہے، امام تفسیر سمجھا جاتا ہے. اب ہم مثال دیکھتے ہیں کہ آثار صحابہ سے قرآن کی تفسیر کی ہمیں کیا مثال ملتی ہے. آثار لفظ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ جیسے حدیث جو ہے، ویسے تو حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے تو اس وقت ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے حدیث سے؟ شرعی اصطلاح میں حدیث کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہوتے ہیں. جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل، ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی عمل تھا وہ حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچے تو اس کو جو ہے پھر حدیث کیٹیگری میں ہم رکھتے ہیں. تو اسی طرح جو صحابہ کے قول اور فعل ہے اس کو آثار کی ٹرمنالوجی دی گئی ہے شرعی اصطلاح میں. ٹھیک ہے. آثار صحابہ سے قرآن کی تفسیر کی جو مثال ہمیں ملتی ہے، سورہ لقمان
की आयत नंबर 6 में लहवल हदीस के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। लहवल हदीस, हदीस बात को कहते हैं और लहव कहते हैं बेफायदा, बेमायना, फजूल जिसको आप कहें। तो लहवल हदीस मीन फजूल बात। तो मशहूर सहाबी जो हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने इस लफ्ज़ के बारे में 3 मरतबा जोर देकर फरमाया, हुवा वल्लाहिल गिना, हुवा वल्लाहिल गिना, हुवा वल्लाहिल गिना, कि अल्लाह की कसम इससे मुराद गाना यानी मौसीकी है। ये मुस्तदरक हाकिम और बहकी में यह हदीस मौजूद है। तो आप देखें कि लाहवल हदीस जो सूरह लुकमान की आयत नंबर 6 में जो अल्फाज आए हैं, इसके बारे में कुरान में हमें और कहीं कोई रेफरेंस नहीं मिलता। फिर आप सल्लम के हवाले से भी हमारे पास कोई वो नहीं है, हदीस नहीं पहुंची है। तो फिर अब तीसरा ही उसूल जो है वो कारामद होगा यहाँ पे, और वो है आसार सहाबा। तो सहाबा का कौल देखा जाएगा। तो सहाबा के कौल में से हमें ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मिलता है, जो कि इमाम तफसीर हैं। अभी हमने देखा ना, उनका नाम था तफसीर के इमामों की जो लिस्ट है उसमें। तो उन्होंने 3 मरतबा कहा कि इस अल्लाह की कसम इससे मुराद गाना या मौसीकी है। तो फिर इसी को ही हम तफसीर में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम सूरह बकरा, हमने जो एक ओवरव्यू चार्ट लास्ट टाइम देखा था कि उसका मरकजी मजमून क्या है और उसके जो मेन 4 मज़ामीन जो उसमें बयान हुए हैं, आज हम उसको शुरू से देखना शुरू करते हैं कि पहले सूरह बकरा का ज़माना नुज़ूल। जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके पास? जी बाजी हो रहा है। ओके। सूरह बकरा का ज़माना नज़र। सूरह बकरा का ज़माना नुज़ूल जो है, इसका ज़्यादातर हिस्सा सन 2 हिजरी में नाजिल हुआ, और जो सूद की हुर्मत से मुतालिक आयात है ना, जो 275 से लेके 281 तक हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली गालिबन 10 हिजरी में नाजिल हुई, ठीक है। और आखिरी 3 आयत जो हैं 284, 285 एंड 286, वो हिजरत से पहले ही नाजिल हो चुकी थी, ठीक है। तो ये इसका ज़माना नुज़ूल है। जब हम सन 2 हिजरी की बात कर रहे हैं तो एक वो देख लेते हैं हम कि सन 2 हिजरी में और कितनी सूरतें नाजिल हुई थी। तो सन 2 हिजरी में नाजिल होने वाली 4 सूरतें हैं। एक तो यही सूरह बकरा, फिर सूरह बकरा के बाद जो है सूरह तलाक नाजिल हुई थी, और फिर सूरह मोहम्मद जो ग़ज़वा बदर से पहले नाजिल हुई, और सूरह अनफाल जो ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुई थी। सूरह बकरा के फ़ज़ाइल अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में देखते हैं। मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, लेकिन जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उससे शैतान भाग जाता है। फिर दूसरी हदीस है मुस्तदरक हाकिम की कि शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। फिर तीसरी हदीस भी मुस्लिम की है, सूरह बकरा पढ़ा करो इसलिए कि उसका हासिल करना बरकत है और उसका छोड़ देना बाइसे हसरत है। अहले बातिल यानी जादूगर इसके पढ़ने वाले पर असरअंदाज नहीं हो सकते।
پھر چوتھی حدیث بھی مسلم کی ہے، دو چمکتی صورتوں الزہروین، زہروین دو چمکتی صورتوں کے لیے لفظ ہے زہروین، دو چمکتی صورتوں کو پڑھتے رہا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں روز قیامت بادل کی دو ٹکڑیاں، جو حدیث میں جو عربک ٹیکسٹ آیا ہے وہ غمامتانی، غمامہ بادل کو کہتے ہیں، اور غمامتانی مینس دو بادل کے ٹکڑے، تو روز قیامت بادل کی دو ٹکڑیاں بن کر، یا دو سائے، سائے کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے غیایتان، غیایتانی، بن کر، یا پرندوں کے دو صف بستہ غول، دو صف بستہ غول، ان کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے فرقان، ٹھیک ہے، تو اس کی صورت میں نمودار ہو کر اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ جو فضائل ابھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے سورہ بقرہ کے، تو آپ بتائیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ ہو تو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر جہاں پہ سورہ بقرہ پڑھی جائے تو پھر اس کے پڑھنے والے پر جو ہے وہ جادو اثر نہیں کرتا، تو بتائیے کہ یہ ہمارا روزمرہ کے مسائل نہیں ہیں کہ ہمارے گھروں میں اگر بے برکتی کا عنصر ہے تو یقیناً شیطان کا عمل دخل ہے وہاں پر، تو کیا سورہ بقرہ ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ پھر جی بالکل ضروری ہے۔ چلتے پھرتے تو ہم کہتے ہیں کہ اثر ہو گیا ہے، کام نہیں ہو رہے، کوئی بندش آ گئی ہے، کوئی رکاوٹ ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے فلاں نے عمل کیا ہوا ہے، اس نے کیا ہوا ہے، یہ فکریں ہمارے ذہنوں پہ رہتی ہیں، تو جادو کا بھی توڑ اس سورہ بقرہ میں موجود ہے، تو بتائیں پھر۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت جو ہے اپنی جگہ کامل ہے اور شفا ہے اور نور ہے، بٹ اس کے بارے میں تو خاص کر کے ہمیں بتا دیا گیا ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اس سے آراستہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل کرنا چاہیے۔ تو جہاں ہم روزانہ اپنا کچھ سبق پڑھتے ہیں قرآن میں سے، ڈیلی تلاوت کا روٹین بنایا ہوا ہے ہم نے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کیا کریں۔ اب پوری سورہ بقرہ پڑھنا تو پاسبل نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کافی لمبی سورت ہے، تو آپ ایک رکوع یا کچھ آیات اس کو ایک روٹین بنا سکتے ہیں، بٹ یاد رکھیں کہ جو آپ کا روٹین کی جو تلاوت جو ڈیلی آپ کرتی ہیں، سبق پڑھتی ہیں، یہ اس کے علاوہ ہوگا، کہ شیطان جو ہے نا وہ بہت ہم کو کمپلیسنٹ کر دیتا ہے کہ نہیں، جیسے آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ صرف سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھیں گے، صرف سورہ یاسین۔ پورا قرآن ہدایت کے لیے ہے نا، سورہ یاسین بھی پڑھیں، بٹ ایک چیز کو وہ نہ کر لیں کہ ہاں بس یہی پڑھوں گی اور کچھ نہیں پڑھوں گی، تو پھر تو اللہ تعالیٰ صرف سورہ یاسین نازل کرتے نا، پھر پورے قرآن کی کیا ضرورت تھی اگر تو وہ کام کا نہیں ہے تو نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ پورے قرآن پر سے ہم نے سال میں گزرتے رہنا ہے، اب جس کی جتنی توفیق ہے کہ وہ جتنا جلدی تکمیل کر لیتا ہے وہ اس کے اوپر ہے، بٹ یہ کہ یہ سمجھ کے پڑھنا ہے، لیکن پڑھتے رہنا ہے اور پورا قرآن پڑھنا ہے، پورے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پک اینڈ چوز والا نہیں کام کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ بقرہ کو بھی روٹین میں شامل کر لیں، کیونکہ یہ تو ڈے ٹو ڈے مسئلہ ہے کہ شیطان ہمارے گھروں میں نہ آئے، ہم سب چاہتے ہیں کہ گھر جو ہے وہ شیطان اور جنوں سے پاک رہے، شیطان کے ایجنٹ ہے نا، تو سورہ بقرہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جن کا سایہ ہو گیا ہے یا جنہوں نے قبضہ کر لیا ہے یا کوئی اثر ہو گیا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں بیک آف دا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ شاید جنہوں نے قبضہ کر لیا ہے یا جن کا اثر ہو گیا ہمارے گھر پر یا ہمارے آس پاس ہو گیا ہے، تو کیوں نہیں ہم اپنے ہتھیار جو ہے وہ تیز کر لیتے ہیں، اور ہتھیار کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ، ٹھیک ہے۔ تو میک اٹ اے پوائنٹ کہ ایک رکوع یا کچھ آیات ڈیلی سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے،
एक टाइम अगर मतलब 30-40 डेज में जो भी आप अपना वो रखेंगे तो फिर सूरह बकरा मुकम्मल हो जाएगी, फिर दोबारा से शुरू करें। यही रूटीन रहना चाहिए, एक सेट हो के हाँ बस मैं 10 आयत पढ़ूंगी या मैं 1 रुकू पढ़ूंगी या मैं 5 आयत पढ़ूंगी, इतना ऐसा कोई अपना एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन पढ़नी है। उसके बाद फिर अगर आप चाहें और आप तिलावत उसकी लगा लेती हैं तो वो सही है, लेकिन फिर उसको वो कर लेना कि लोग बस सिर्फ सुबह होते ही तिलावत पे कर ली और पढ़ना नहीं है, तिलावत नहीं करनी, खुद नहीं करना, सिर्फ रिकॉर्डिंग सुन लेनी है। उसमें आप देखें फिर खुद आप अपने अमल को जो है पीछे लेके जा रही हैं, है ना। तो सुनने से मना नहीं है, आप तिलावत सुने जरूर, लेकिन खुद भी तिलावत करें, तर्जुमा भी पढ़ें। और जो हम ये सीख रहे हैं अब कुरान को थोड़ा और डेप्थ में जाके, तो उसको किस तरह से उस पर आप अप्लाई कर सकती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी शामिल करें। इस तरह तो हमारा अमल बेहतर होगा ना, वी आर मूविंग वन स्टेप अहेड। वरना तो फिर एक जगह ठहरे रहे और फिर जब ठहरे रहते हैं तो फिर पीछे रिवर्स गियर लग जाता है, फिर कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, फिर सुनते ही नहीं, ऐसे हो जाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी, सूरह बकरा जो है उसको कुरान की कोहान, कोहान समझते हैं हम, या चोटी, वो कहा गया, बुलंदी। सही है। तिरमिजी की हदीस है कि हर चीज की एक कोहान होती है और बिलाशुबा कुरान की कोहान यानी चोटी सूरह बकरा है। मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऊपर की तरफ से दरवाजा खुलने की सी आवाज सुनी, अपना सर उठाया, फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह आसमान का दरवाजा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला था। इस दरवाजे से एक फरिश्ता उतरा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो फरिश्ता आज से पहले कभी जमीन की तरफ नहीं उतरा। उस फरिश्ते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूर यानी नूरैन, दो नूर मुबारक हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को ये दो नूर नहीं दिए गए। और वो दो नूर क्या थे? फातिहतुल किताब यानी सूरह फातिहा और सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा यानी जो आखिरी 2 आयत हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जो हर्फ भी पढ़ेंगे उसका सवाब आपको दिया जाएगा। तो वैसे तो पूरे कुरान के बारे में भी ये सही हदीस हमें मिलती है ना कि हर हर्फ पे आपको 10 नेकियां मिलती हैं। हर हर्फ पढ़ने पर कि अलिफ लाम मीम अगर कोई पढ़ता है तो अलिफ की 10 नेकियां, लाम की 10 नेकियां और मीम की 10 नेकियां हैं, है ना। बट यहाँ पे क्या है कि इन आखिरी 2 आयत, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत और सूरह फातिहा, इसमें कोई और एडिशनल सवाब का जिक्र किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि कुरान तो इज फुल ऑफ अजर, नूर, सवाब, एक बारिश है जो अल्लाह ताला इसके जरिए हमारे ऊपर फरमा रहा है। बस हम अपने आप को इन नेमतों, इन रहमतों, इन अनवार के काबिल बना सकें। फिर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की फजीलत जो है इसके बारे में बुखारी की हदीस मिलती है कि जो शख्स भी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रात में सोने से पहले पढ़ेगा उसके लिए किफायत कर जाएंगे, यानी काफी हो जाएंगे। फिर सूरह बकरा में ही एक आयत जिसे कि आयतुल कुर्सी कहा जाता है, और ये सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है ना। उसके फजाइल अलग से बयान हुए हैं, और वो क्या है कि आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे अजीम आयत है। मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबी बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अबल मुंजिर, ये अबल मुंजिर जो है ये उनकी कुनियत थी, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस तरह से कह के कहा रहे थे, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह की किताब में तुम्हारे पास अजीम तर आयत कौन सी है? ये कहते हैं मैंने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। फरमाया
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا المنذر تم جانتے ہو کون سی آیت اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر ہے؟ میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور فرمایا ابا المنذر تمہیں یہ علم مبارک اور خوشگوار ہو۔ پھر آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان یعنی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی 7 آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ پھر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اس کے بارے میں نسائی میں حدیث ملتی ہے جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں روک سکتی۔ مطلب یہ ایسی چیز ہے کہ جو جنت میں پہنچانے والی چیز ہے۔ پھر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ مطلب یہ سارے وہ آداب ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھی، نتھنگ نیو، بٹ یس انسان بھول جاتا ہے، عمل سست ہو جاتا ہے، تو اس کو ایک ریمائنڈر، ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر اور ایک ریکیپ ہونا ہوتا ہے نا، بار بار ریکیپ کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کی جانب سے اس پر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، چنانچہ شیطان جو ہے وہ طلوع فجر تک اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو کتنی بڑی پروٹیکشن ہمیں حاصل ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو اپنا ایک روٹین بنا لیں۔ پھر آیت الکرسی جو ہے صبح تک ابلیس سے محافظت ہے، ایک گارڈ کے طور پر جو ہے وہ گارڈین ہماری بن جاتی ہے اس آیت الکرسی۔ بخاری کی ایک طویل حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، عیالدار یعنی بال بچے دار ہوں اور سخت تکلیف میں ہوں۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محتاجی اور عیالداری کی شکایت کی تھی، اس لیے اس پر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوکنے رہنا، وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو میں ضرور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کی شکایت کی تھی، مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار رہنا، وہ جھوٹا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، اور اب یہ تیسری بار ہے۔ ہر بار یہی کہتا رہا کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا کلمات ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔
चुनाचे मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा तुम्हारे कैदी ने आज रात क्या किया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बता दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहुव कज़ूबुन, वहुव कज़ूबुन। कज़ूबुन ग्रामर वालों को याद होगा, फ़ाउलुन का वजन जो हमने किया था इसमें सिफ़ा में, ये एग्जैजरेशन जिसमें मुबालगा होता है। वहुव कज़ूबुन, उसने ये बात सच कही हालांकि वो कज़्ज़ाब है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि अबू हुरैरा जानते हो 3 रातों से तुम्हारे पास कौन आता रहा है। मैंने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाका शैतान, वो शैतान था। ठीक है, अब बताइए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज जो है वो अबू हुरैरा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये क्यों पूछते थे कि आज तुम्हारे कैदी ने क्या किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता, आप तो वहां नहीं रह रहे थे, आपको कैसे पता चलता था कि जो है वो वहां पे कोई चोर आ रहा है और ये सारा काम हो रहा है वहां पे। कौन बता रहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये? फरिश्ते। वही के जरिए आप तक ये पैगाम पहुंच रहा था ना, आप तो वहां नहीं मौजूद थे कि शैतान आ रहा है या नहीं, है ना। तो ये वही के जरिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चल रही थी। और आखिरी दफा जब उनको पकड़ लिया वो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो आप देखें कि उसने जो है वो अपनी जान छुड़ाने के लिए फिर क्या कहा कि उसने वही आयतुल कुर्सी जो है उसका वजीफा बताया कि तुम ये पढ़ लो। मतलब जान बचाने के लिए उसने कहा कि चलो, वरना तो ये छोड़ने वाले नहीं थे, है ना, पकड़ के ले ही जाते अगर वो ये ना बताते तो शैतान की आप देखें चालें, वो कभी भी आप उसको नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप अल्लाह की पनाह हासिल ना कर ले, है ना, और अल्लाह के कलाम की पनाह हासिल ना कर ले। ये तो सूरह बकरा के कुछ फजाइल थे। अब हम इसका किताबी रब्त देखते हैं। किताबी रब्त मीन्स व्हाट, कि आगे पिछली सूरत से और अगली सूरत से क्या कनेक्शन बन रहा है सूरतुल बकरा का। सूरतुल बकरा से पहले कौन सी सूरत थी मुसहफ में? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा, ठीक है। तो पिछली सूरत सूरह फातिहा थी। पिछली उस सूरत में जो है इहदिना के लफ्ज के जरिए हिदायत की दरख्वास्त की गई थी, तो उसके जवाब में पूरा कुरान जो है वो रख दिया गया जो मुत्तकीन के लिए हिदायत है ना। सूरह बकरा तो शुरू ही ऐसी होती है ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, है ना, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। फिर दूसरी बात आप देखें कि सूरह फातिहा में टुवर्ड्स द एंड हम क्या बोलते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी। मग़दूब का लफ्ज आता है, तो मग़दूब से हमने क्या सीखा था कि मग़दूब का मतलब है गज़ब किया गया, है ना। और जब हम सूरह फातिहा की तफसीर कर रहे थे तो हमने कहा था कि कुरान ही हमें बताता है कि मग़दूब कौम जो है इससे मुराद कौम यहूद है। तो सूरह फातिहा में जो मग़दूब जिक्र आया था, यानी कौम यहूद के रास्ते पर हमें ना चला, तो उनके खिलाफ, उस कौम यहूद के खिलाफ फर्द जुर्म का जिक्र जो है वो सूरह बकरा में मिलता है कि उन्होंने क्या क्या, उन पर क्या अल्लाह की मेहरबानियां थी, उन पर क्या अल्लाह ताला के इनाम और इकराम थे, उन्होंने क्या जो है रूगर्दानी की अल्लाह के अहकामात से और अल्लाह के इनामात से, जिसकी वजह से जो है फिर उन पर जिल्लत और मिस्कीनियत जो है वो दे मारी गई। तो सूरह बकरा में हमें कौम यहूद के खिलाफ फर्द जुर्म का जिक्र मिलता है, ठीक है। फिर सूरह बकरा के बाद कौन सी सूरत आती है? सूरह आले इमरान। हाँ, सूरह आले इमरान। तो दो बड़ी कौमों का जिक्र जो हमें कुरान में मिलता है, एक कौम यहूद और दूसरी यहूद और नसारा। यस, तो ये कौम यहूद के खिलाफ फर्द जुर्म का जिक्र तो सूरह बकरा में है। जो अगली सूरत है सूरह आले इमरान,
اس میں جو ہے ضالین، جو سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا لفظ ضالین کا مطلب ہے گمراہ ہوئے ہوئے یا بھٹکے ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد بھی قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ نصارہ ہے. تو نصارہ کے خلاف جو فرد جرم ملتی ہے وہ سورہ آل عمران میں ملتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے. سورہ بقرہ میں قوم یہود کے خلاف اور سورہ آل عمران میں نصارہ کے خلاف. تو ایک یہ کنٹینویشن یا ایک ربط یہ قائم ہوتا ہے. پھر there are certain points to be noted in this سورہ بقرہ، اور وہ کیا ہیں points to be noted دیکھتے ہیں ہم. سب کے پاس آواز کلیئر جا رہی ہے؟ جی باجی الحمدللہ. جی آ رہی ہے ماشاءاللہ. اچھا، راہیلہ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی بالکل ہوں ٹیچر. ٹھیک ہے، آپ کو اب آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. تھینک یو. اوکے الحمدللہ. میرا خیال ہے میں نے نا وہ اسپیکر لگایا ہوا تھا، بلوٹوتھ آن کیا ہوا تھا میں نے نا، تو میرا خیال اس سے ہو رہی تھی کنیکشن میں غلطی، پھر میں نے آف کر دیا. تو میں اوکے فون پہ سن رہی ہوں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. چلیں تو اب ہم دیکھتے ہیں، آپ دوبارہ ریجوائن کیجئے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ what are the points to be noted in this سورہ بقرہ. Points to be noted in سورہ بقرہ. The first point is that اس سورت میں بلا جس کا کہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے ہیں نا، یا why not. جب ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ایسا ہی ہے کسی بات کے بارے میں، تو یہ جو نہیں ہے کیوں نہیں میں، کیا یہ نفی کے معنی میں ہے؟ نہیں بات زور دینے کی مطلب ہاں، زور دینے کے لیے، اسٹریس دینے کے لیے. اور یہ نہیں جو ہے یہ نیگیشن نہیں کر رہا ہوتا بلکہ افرمیشن کر رہا ہوتا ہے نا، کہ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا مطلب ہوتا ہے. ایک سلوگن آج کل بہت سن رہے ہیں نا، وائی ناٹ میری جان. اچھے طریقے تو یہ جو وائی ناٹ اس میں ہوتا ہے وہ کیا اس معنی میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ یس آف کورس بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو بلا مینس کیوں نہیں، دیٹ مینس کہ ایگزیکٹلی یا ایز اٹ از، یا جس کو کہنا چاہیے کہ یس اٹ از ویری مچ لائکلی، صحیح ہے، ایسا معنی ہوتا ہے اس کا. تو یہ لفظ جو ہے 2 مرتبہ ہمیں سورہ بقرہ میں ملتا ہے، منفی اور مثبت دونوں طریقوں سے، ٹھیک ہے. منفی اور مثبت دونوں طریقوں سے یہودیوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جنت اور دوزخ میں داخلے کا دار و مدار ایمان و کفر، عمل صالح اور غیر عمل صالح پر منحصر ہے. اور یہ دونوں جو بلا کا لفظ جو ہمیں ملتا ہے قرآن میں آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 112 سورہ بقرہ. آپ کے پاس مصحف ہے اور ترجمے والا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو جو انیشیل کلاس میں میسج دیا گیا تھا کہ اپنی کلاس کے دوران جو ہے وہ مصحف اپنے پاس رکھنا ہے. لفظی ترجمے والا ہو تو بہت اچھا ہے، بٹ اگر رواں ترجمے والا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اور دونوں ہوں تو نتھنگ لائک دیٹ. تو ہے ابھی آپ لوگوں کے پاس؟ جی جی ٹھیک ہے، تو آپ نکال لیں سورہ بقرہ آیت نمبر 81. یہ تو آیت 81 میں فرمایا کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی بڑی برائی یا شرک کیا جس نے اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے.
अब आयत 112 निकालें, 112। बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन। क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं हमने क्या कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मन अस्लमा, जिसने झुका दिया अपना चेहरा अल्लाह के लिए और वो नेकी करने वाला है, तो उसके लिए है उसका अजर उसके रब के यहाँ, और ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन ही होंगे। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जा रही है। ठीक जी आ रही है। आ रही है। तो आप देखें कि आयत 81 का जवाब जो है वो आयत 112 में दिया गया है, और दोनों ही आयत जो है वो बला से शुरू हो रही हैं। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने पिछली दफा वो जो एक फ्लो चार्ट देखा था सूरह बकरा का, जिसको कि हमने 4 हिस्सों में इनकी सूरह बकरा की आयत को हमने तकसीम किया था। जो पहला हिस्सा था, हमने कहा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है सूरह बकरा का, वो आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 39 तक था। ठीक है, तो जो आयत नंबर 38 और 39 है सूरह बकरा की, तो उसकी समझे कि ये तफसील है जो यहाँ बयान हुई है। आयत नंबर 38 की तफसील जो है वो आयत 112 में बयान की गई है, और आयत नंबर 39 की एक्सप्लेनेशन जो है वो आयत नंबर 81 में दी गई है। अगर आप तर्जुमा देखेंगे तो आप खुद ही कोरिलेट कर सकेंगे आयत 38 एंड 39। आयत 38 में क्या फरमाया? कुल्ना बितु मिनहा जमिया, हमने कहा कि तुम उतरो यहाँ से सबके सब का इन्मा याती अन्नकुम, फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत, तो जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की तो ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। ठीक है, ये है आयत 38। और अभी हमने जो देखा हमने कहा कि आयत 38 की एक्सप्लेनेशन जो है वो आयत 112 में दी गई है, और 112 क्या कहती है? बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि, क्यों नहीं, जिसने अपना चेहरा जो है सुपुर्द किया अल्लाह के लिए और वो मोहसिन है, तो उसके लिए अजर है अपने रब के पास, और ना कोई खौफ होगा उस पर और ना वो गमगीन होंगे। ठीक है, अब आप रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह आयत नंबर 39 देखें, वो क्या कहती है? वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयतों को, ये लोग हैं दोज़ख वाले, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अब आप देखें 39 के बाद आयत नंबर 81, ये इसी आयत को एक्सप्लेन कर रही है। बला मन कसब सय्यअतन, क्यों नहीं, जिसने कमाई बुराई और उसको घेर लिया उसकी बुराई ने, तो वही लोग हैं अस्हाबुन नार, आग वाले, और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ आया है या अभी सोच ही रहे हैं? नहीं ली बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल समझ आ रहा है। जी शाइन बाजी। मैं कह रही हूँ समझ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये तो फिर आपके पास शेयर भी होगा ग्रुप पे, तो बिल्कुल आप फिर आराम उसी पे से भी बैठ देख के फिर और समझ के जो है वो देखेंगे, तो फिर और कुरान की खूबसूरती जो है वो इंसान उसको एडमायर करता है कि वाकई में अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन कलाम उतारा है। अच्छा, सेकंड जो पॉइंट है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। आप देखें, उसमें सूरह बकरा में जो है 2 मशरूत
معاہدوں کا ذکر ہے. مشروط معاہدے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ کنڈیشنل. ٹھیک ہے, Conditional. Yeah, شرط جی. سے. ہاں, 2 مشروط معاہدوں کا ذکر ہے. آیت نمبر 40 میں سورہ بقرہ آیت نمبر 40. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, میرا عہد پورا کرو تب میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا. اب یہ کیا ہے؟ ان الفاظ سے جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مشروط وعدہ کیا گیا تھا کہ جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ لیا تھا ان سے, یا تمام بنی نوع انسان سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ لیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کہ تمہارا رب, ہم میں جی تمہارا رب ہوں. ہاں, عہد الست جو ہے نا, الست بربکم, عہد الست, ہاں, کہ میں تمہارا رب کون ہے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جو, کیا میں تمہارا رب ہوں. ہاں, یس. جو تمام ارواح سے, ٹھیک ہے, جو بھی دنیا میں بھیجی جانے والی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تھا تو بیک وقت ان سے جمع کر کے, مطلب روحوں کے لشکروں کے لشکر تھے, جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, سب نے کیا جواب دیا تھا؟ قولوا بلا, یہی بلا والا لفظ ہے, بالکل, کیوں نہیں, کیوں وہ نہیں. کہنا ایبسولوٹلی یس, آپ ہی ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے, تو بالکل. جب اللہ کو رب مانا ہے تو اب پھر بات کس کی ماننی ہوگی؟ اسی کی. اللہ ہی کی بات ماننی ہوگی نا. اللہ کی. اس میں کوئی مشکل فارمولا تو نہیں ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس کی بات تو نہیں ہے. جو رب ہے, جو بالکل. پال رہا ہے, جو پیدا کر رہا ہے, جو چلا رہا ہے, جو کھلا رہا ہے, جو پلا رہا ہے, تو بات اسی کی مانی جائے گی نا. جس کے غلام ہیں اسی کی غلامی کریں گے نا. اب جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا انسان کو اپنا نائب بنا کر, وہاں رکھ جاتی ہوں, وہاں سے وہاں کو پریشان ہو, یہاں رکھو, وہاں رکھو, سمجھے, ایسے رکھ, مجھے اٹھاؤ. جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا نائب, اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تو کیا ڈیوٹی اسائن کی تھی؟ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا ہی حکم چلے گا, اور انسان کو خلیفہ بنایا کہ یو ہیو ٹو مانیٹر دس, یو ہیو ٹو امپلیمنٹ دس, تم کو یہ کر کے دکھانا ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلے گا. تو بنی اسرائیل سے بھی یہ ایکسپیکٹیشنز تھی, یہی ان کو ٹاسک اسائن کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سورہ بقرہ تو بھری پڑی ہے نا ان کی کارکردگیوں سے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم میرا عہد پورا کرو تب میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا. تو ایک مشروط وعدہ کیا گیا تھا بنی اسرائیلیوں سے. انہوں نے بے وفائی کی, انہوں نے بات پوری نہیں کی, عہد پورا نہیں کیا, تو پھر کیا ہوا؟ سزا کے طور پر انہیں معزول کر دیا گیا, ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. ان کو ہٹا دیا گیا اپنی پوزیشن سے. پھر آیت نمبر 152 میں امت مسلمہ سے بھی ایک مشروط وعدہ کیا گیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم, فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم, کیا مطلب ہوا؟ لہذا اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. سمپل ایز دیٹ. اور اللہ کا ذکر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ جو ہم ذکر ایک عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ تسبیحیں پڑھنا, تو کوئی کہے کہ بھی میں تو دن میں 10 تسبیحیں تو پڑھ لیتی ہوں, تو میں تو اللہ کو یاد کر رہی ہوں.
صرف لپ سروسز سے مراد ہے؟ نہیں 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 الحمدللہ اب اٹس ہائی ٹائم کہ ہم جو ہے قرآن کو گہرائی میں جا کے سمجھیں کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ لپ سروس بٹ اٹ مینس کہ قولی فعلی ہر طرح سے ہمیں جو ہے نا اپنا پورا لائف سٹائل جو ہے وہ اسلام کے رنگ میں رنگانا ہوگا، رنگنا ہوگا. وہ جیسے کہتے ہیں کہ پورا قرآن میں کہ آپ پورے کے پورے داخل ہو جائیں اسلام میں. بالکل ادخلوا فی السلم کافہ، Yeah. آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں، دو کشتیوں یا ایک سے زیادہ کشتیوں کے سوار نہیں، پوری طرح اسلام میں رنگ جاؤ. تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، اگر تم مجھے یاد رکھو گے میں بھی تم کو یاد رکھوں گا. تو اگر اللہ ہمیں یاد رکھے گا تو کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا ہمارا؟ ہم کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور مطلب ہم اللہ کے پسندیدہ. ہماری تو ہر غرض اللہ سے اٹکی ہوئی ہے. اگر نعوذ باللہ اللہ ہمیں بھول جائے تو ہماری تو ایک ایک سانس کے ہم محتاج ہیں. بے شک. تو وی کین ناٹ افورڈ دس. Yeah. اس وعدے کو ہم پس پشت ڈال ہی نہیں سکتے، کیونکہ بنی اسرائیل کا انجام ہمارے سامنے ہے کہ انہیں جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد یہ رسپانسبلٹی جو دنیا کی امامت کی ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. اب اگر ہم اس کو کمپلائی نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے ان پر ذلت اور مسکینی دے ماری گئی تھی تو ویسے ہی انجام ہمارا ہوگا. تو آج کا سینیریو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آج جو مسلم امت ایز اے ہول مسکینیت اور ذلت کا شکار نظر آتی ہے یا نہیں؟ بالکل. ایگزیکٹلی. تو کہیں ہم نے اس وعدے کو ڈسریگارڈ تو نہیں کر دیا؟ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم. اس پوائنٹ ٹو پونڈر کے بارے میں غور کرنا چاہیے ہمیں، اور یقیناً اپنے عمل کو جو ہے اکارڈنگلی چینلائز کرنا چاہیے. پھر تیسرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ان دس سورہ بقرہ از آیت 47 اور آیت 122. وہ ایک ہی آیت ہے، دو بار ایک ہی آیت آئی. اور وہ کون سی آیت ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اب ایسا کیوں ہے؟ ایک آیت جب ایک دفعہ کہہ دی تھی تو پھر دوسری دفعہ یہ آیت کیوں ریپیٹ کی گئی ہے؟ قرآن کی تو ہر لفظ ہم نے کہا ہے، ہر آیت جو ہے ایک پر حکمت خزانہ ہے، تو اس میں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے. ان دو مقامات کے درمیان یعنی آیت 47 سے لے کے آیت 122، یہ 47 اور 122 تو سیم آیت ہے نا. ان کے بیچ میں جو ہے بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے. ان کو بتایا گیا ہے کہ تم پر دیکھو یہ کیا گیا اور تم نے اس کے لیے کیا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو فرعون سے نجات دی، تم نکلے، ابھی تم نے دریا کراس کیا تھا، تم نے جو ہے وہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دو جو لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. and so on and so forth. چلتے چلتے پھر آپ دیکھیں نا منو سلوا نازل ہوا تو کہا کہ نہیں ہمیں نہیں اچھا لگ رہا، ہمیں تو کھیرا ککڑی کھانا ہے. ان سے کہا کہ جہاد کرو اور تم کو فتح مل جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ گارنٹی بھی دے دی، ایشورنس بھی دے دی. پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو، ہم نہیں جاتے. آپ دیکھیں نا مطلب کتنی ایروگنس، کتنی ڈھٹائی تھی اس قوم میں. تو آیت 47 اور آیت 122 کے درمیان جو ہے بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے. پھر یہ قرآن مجید کا ایک اہم اسلوب ہے کہ ابتدائی بات کا آخر میں ایک اعادہ کر دیا جاتا ہے، کہ ریکیپ کر دیا جاتا ہے اس کو.
تو اس لیے یہ جو آیت 122 ہے جو کہ ریپیٹیشن ہے 47 کا، وہ اس لیے آئی ہے کہ مطلب ناؤ دس از اوور. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی. بٹ واٹ ڈیڈ یو شو ان ریٹرن؟ تو بنی اسرائیلیوں کی نافرمانیوں کے سبب انہیں معزول کر کے، ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر کے، ان کے سر سے فضلتکم علی العالمین کا تاج جو ہے وہ اتار لیا گیا. Because they did not prove themselves capable of this. ٹھیک ہے، is that clear? بالکل. پھر لاسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا تھا فلو چارٹ سورہ بقرہ کا، اس کے جو مضامین ہیں 4 مضامین، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم 1 by 1 انشاءاللہ پھر ہم کو کریں گے. کہ پہلا جو ہے فرسٹ سے لے کے 39 آیات تک ہے، پھر دوسرا جو ہے وہ آنورڈس، اور ان کے ایک ایک ہیڈنگ اسائن کی تھی ہم نے، وہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو اب دیکھیں گے. ابھی صرف ہم مرکزی مضمون کی بات کرتے ہیں جو اس کا سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون ہے. وہ کیا ہے کہ امت کی ذمہ داریاں اور امامت کی تبدیلی. بنی اسرائیل کی جو امامت حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک قائم رہی. بنی اسرائیل کی جو امامت تھی وہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک قائم رہی. ان کی امامت کا یہ دور جو ہے تقریباً 2500 سال پر محیط ہے، کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس عہدے پر سرفراز کیا تھا. جو بھی ہم نے کہا نا کہ فضلتکم علی العالمین، جو تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی تھی، ان کو امام بنایا تھا. 2500 سال تک وہ اس عہدے پر رہے تھے. پھر بنی اسرائیل کے غیر معتدل اور غیر متوازن رویوں کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے نوازا گیا، اس کے بعد انہیں امامت کے منصب سے پھر ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور امت مسلمہ کو شہادت علی الناس اس کی ذمہ داری سونپ کر امت مسلمہ کو پھر امتوں وسطا، سورہ بقرہ میں یہ لفظ آتا ہے نا، امت وسط، واو سین تو، امت وسط یعنی معتدل اور متوازن قوم کے خطاب سے نوازا گیا. اور اب قیامت تک امامت کی فضیلت جو ہے وہ امت مسلمہ کے ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل ثابت کرنے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں اب جو ہمارا مترادفات والا سلسلہ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آج جو ہم ورڈ کریں گے اس میں وہ ہے آدمی یا انسان. اس کے لیے قرآن میں ہمیں کون سے الفاظ ملتے ہیں؟ آپ بتائیں آپ کے ذہن میں کون سا لفظ آتا ہے اگر ہم آدمی یا انسان اس کی بات کرتے ہیں تو؟ الناس رجل، الناس رجل، اچھا، بشر، سوری بشر، بشر، ویری گڈ، المرء، صحیح ہے. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں ایکچولی کیا ہے ورڈس. اسکرین ہو رہا ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہو نہیں رہا. ابھی نہیں، ابھی ہوگا.
Okay. जी आगे Okay. आगे आ गया, ठीक है। तो इसमें हमें इंसन और आगे चल के हम देखेंगे बशरुन, वो भी हमें मिलता है इसमें, पर जो रजुलन कहा है या मरउन, वो हमें नहीं मिलता है यहाँ पे, क्योंकि वो मर्द के मायने में आएगा, ठीक है। आदमी, इंसान, उसके लिए जो अल्फाज मिल रहे हैं वो हम देखते हैं। मतलब रजुलुन, इमरातुन, ये उसके ऑपोजिट में आता है ना। मीरात सबसे पहले है इंस। तो इंसान को इंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जाहिर है, आंखों से उसको उसका इदराक किया जा सकता है। और इसकी दलील जो है वो कुरान की जो आयत है, सूरह कसस आयत नंबर 29, सूरह कसस आयत नंबर 29। वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो मदियन से मिस्र की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने अपने घर वालों को क्या कहा था, इन्नी आनस्तु नारा, मैंने आग देखी है। इन्नी आनस्तु, आनस्तु, आनस्तु अगर उसका रूट वर्ड निकालेंगे तो यही निकलेगा ना, हमजा नून सीन इंस, ठीक है। तो वहां पर जो है वो क्या है, देखने के मायने में आ रहा है ये लफ्ज। तो इसीलिए इंसान को इंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जाहिर है, आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। और इस लिहाज से इंस की जिद जो है वो जिन, जिन का तर्जुमा, जिन का मायने क्या होता है, ये जिन का रूट वर्ड क्या होता है, जीन नून नून, ठीक है। और जीम नून नून या जिन से मुराद क्या होता है, पोशीदा चीज। तो इंस का ऑपोजिट जिन, अब हमें समझ आ गया। इंस मीन्स समथिंग विजिबल, जिन मीन्स समथिंग हिडन, आंख जिसका इदराक नहीं कर सकती। तो आप देखें कि इन्हीं दो मखलूक को अल्लाह ताला ने तक़लान कहा है, इंस और जिन, या माशरल इंसी वल जिन्नी। और ये कुरान में एक दूसरे के मुकाबले इस्तेमाल हुए हैं। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56, सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें। अल जिन्नी वल इंस दोनों साथ साथ आ रहे हैं ना। रिज़वाना प्लीज, जिन का तुमने वो रूट पर बता के क्या बताया? जीम नून नून, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? पोशीदा चीज। जी जी, जिसको आंख नहीं देख सकती हो, हिडन। मतलब इसका लफ्जी तर्जुमा यही है कि वो चीज जिसको आंख नहीं देख, जी बिल्कुल, नजर ना आने वाली, जी जी। पोशीदा। तो जिन भी आप देखें वो चीज है जो नजर नहीं आती है, और यही रूट वर्ड जन्नत का भी यही रूट वर्ड है। जन्नत भी वो चीज है जो हमें नजर नहीं आती है। फिर ये इंस लफ्ज जो है इसके मुख्तलिफ मफहूम स्कॉलर्स ने बयान किए हैं। इब्न अब्बास रदिल्लाहु ताला अन्हु इंसान को इंसियन से मुश्तक करते हैं। ये लफ्ज इंसान जो है कि इंसान को इंसान इसलिए किया जाता है क्योंकि इंसियन से मिलता जुलता है, और इसलिए कहा गया है इंसियन क्योंकि वो जो रीजनिंग देते हैं वो ये लिअन्नहु
उहदी इलैहि फनसिया, यानी उससे एक अहद किया गया था जिसे वो भूल गया, इसलिए नसियान। जी नून सीन या वो ये बयान करते हैं, इंसियन से नून सीन या और उसी से इंसान बना है। यानी इंसान वो है कि जो भूल जाता है, जिसके अंदर एलिमेंट ऑफ भूलना है, एलिमेंट ऑफ फॉरगेटफुलनेस है जिसके अंदर। फिर इमाम रागिब रहमतुल्लाह अलैह वो उन्स से इंसान को रिलेट करते हैं। उन्स लफ्ज में बोलते हैं मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत, उनसियत है ना, अटैचमेंट, ऐसे ही होता है। तो उन्स से इंसान यानी ऐसी मखलूक जो आपस में उन्स और बाहम मुआशरती जिंदगी गुजारने के लिए पैदा की गई हो, जो मानूस हो और एक दूसरे से जान पहचान रखती हो। तो इस लिहाज से ये उन्स की जिद फिर क्या बनेगी, वहश, वाव हा शीन, वहश, ये जो हम कहते हैं ना वहशी जानवर, वहशी जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनसे कोई उनसियत महसूस होती है, कोई अटैचमेंट फील होती है, कोई मोहब्बत, कोई अफेक्शन नहीं हो सकती ना। तो उन्स के ऑपोजिट वहश, ठीक है। फिर इब्नुल फारिस जो है उन्होंने ये दो मफहूम जो है वो जमा कर दिए हैं इंसान के अंदर। वो कहते हैं कि जाहिर होना भी और हर वो शय जो जंगली और वहशी तौर तरीके से मुख्तलिफ हो, वो है इंसान। अब ये डिफरेंट स्कॉलर्स की अपनी अपनी राय है। तो जो इंस लफ्ज है इंसान के लिए कुरान में हमें मिलता है वो इसम जिन्स है, यानी इंस से मुराद एक शख्स भी हो सकता है और तमाम बनी नौ इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है। यही कैफियत लफ्ज इंसान की भी है कि उससे मुराद एक शख्स भी हो सकता है और तमाम बनी नौ इंसान भी। लेकिन यूजुअली इंसान लफ्ज बोलकर अमूमन तमाम बनी नौ इंसान ही मुराद लिए जाते हैं। कुरान में क्या आता है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। क्या तर्जुमा है इन्नल इंसाना लफी खुस्र? बेशक इंसान खसारे में है। बेशक इंसान खसारे में। तो किसी एक इंसान की बात हो रही है कि एक इंसान खसारे में है? सारे इंसान। सारे इंसान खसारे में हैं। मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पे इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बताया जा रहा है। बट मोस्टली इंसान लफ्ज कुरान में जो है वो प्लूरल के मायनों में ही आया है, बनी नौ इंसान को मुखातिब किया गया है। वाहिद इसका इंसियुन सूर्य मरियम में मिलता है, आयत नंबर 26। फिर ए मरियम अगर तुझे कोई आदमी देख पाए तो कह दे कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी थी, सो आज मैं किसी आदमी से बात ना करूंगी। फलन उकल्लिमल यौमा इंसियन, सूर्य मरियम में हमें मिलता है वर्ड। तो यहाँ पर क्या हो रही है, आज मैं किसी आदमी से बात नहीं करूंगी, एक आदमी की बात हो रही है, किसी एक से बात नहीं करूंगी, ठीक है। वहां पे हमें ये इंसियन मिल रहा है हमें। और इसकी जो जमा आती है इंसियन की वो है नास, उनास या अनासी। नास, उनास या अनासी है।
नास का जो लफ्ज है उसमें अमूमियत पाई जाती है, मतलब जब हम कहते हैं या अय्युहन नास, व्हाट डज दैट मीन? तर्जुमा हम क्या करते हैं? ए लोगों, ए लोगों। बट कौन से लोग मुराद होते हैं? जो मौजूदा दौर यानी हाल और मुस्तकबिल के सब इंसान मुखातिब हैं, जो अभी मौजूद हैं और जो आगे चल कर आएंगे। ऐसे ही होता है ना या अय्युहन नास से। तो इसमें एक अमूमियत होती है नास के लफ्ज में। सूरह बकरा आयत नंबर 24 में देखें, या अय्युहन नासु उबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगों अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। या अय्युहन नास। फिर उनास, ये भी जमा है। उनास इंसानों के ऐसे ग्रोह को कहा जाता है उनास इंसानों के ऐसे ग्रोह को कहा जाता है जो तकसीम कार, कबीला या किसी दूसरी वजह से दूसरे से मुख्तलिफ हो, मतलब किसी वजह से जो है वो डिफरेंशिएट किया गया उनको। उनास, सूरह बकरा आयत नंबर 60, सूरह बकरा आयत नंबर 60। वहाँ पे क्या फरमाया? क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, कुल्लु उनासिम मशरबहुम, हर ग्रोह ने अपना अपना घाट यानी पीने की जगह पहचान ली। ये ग्रोह कौन थे? ये बनी इसराइल के जो मुख्तलिफ कबीले थे उनके अलग अलग पीने की जगह असाइन हुई थी। तो उनास जो है इट मीन्स के इंसानों का ऐसा ग्रोह जिनको किसी वजह से डिफरेंशिएट किया गया हो, ठीक है। फिर अनासिया, ये भी जमा है, इंसानों के एक बहुत बड़े ग्रोह को कहा जाता है। सूरह फुरकान आयत नंबर 49, सूरह फुरकान आयत नंबर 49। खलक़ना अनआम व अनासिया कसीरा, हमने चौपाए और बेशुमार इंसान पैदा किए। खलक़ना अनआम व अनासिया कसीरा, ठीक है। तो ये अल्फाज थे जो इंस मतलब आदमी के लिए या इंसान के लिए आता है, एक लफ्ज इंस। दूसरा जो है वो आदम, ये भी इसका भी तर्जुमा आदमी या इंसान किया जाता है। इसको हम देखते हैं, फिर दोबारा रिजॉइन करें प्लीज। शाहिंदा जी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल रिजवाना आ रही है हमको आवाज। ओके ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है आदमी या इंसान के लिए जो कुरान में हमें मिलता है वो आदम। आदम का जो रूट वर्ड है वो हमजा दाल मीम, इसके मायने होते हैं मुवाफकत और मुलायमत। अब जो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी स्कॉलर्स बयान करते हैं ना, वही सीखने में और समझने में ज्यादा मजा आता है। जब हम उसको सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो फिर हम अपनी एडिशन शुरू कर देते हैं ना। तो इस लफ्ज में जो मायना मफहूम मिलता है वो मुवाफकत और मुलायमत। मुलायमत यानी नरमी, है ना, अफेक्शन एंड एफिलिएशन। तो ये हमें तिर्मिजी और निसाई की जो हदीस है उसमें ये मफहूम मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुगीरा बिन शोबा रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक औरत को पैगाम निकाह
کے سلسلے میں آپ نے یہ ارشاد فرمائی تھی. حدیث تو طویل ہے بٹ اس کا جو پورشن ہمارے اس سے ہے وہ ان یقدم بینکما، ان یقدم بینکما. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو اسے ایک نظر دیکھ لے تو اس سے تمہارے درمیان الفت اور خوشگواری پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہے. تو یقدم الفت اور خوشگواری یہ معنی مل رہے ہیں. پھر آدم ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی ہے، لیکن افراد جنس پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب بنی آدم کہا جائے گا تو کیا مطلب ہوگا اس سے؟ آدم کی اولاد. ہاں، تو آدم کی اولاد سے مراد صرف وہ حابیل قابیل اور باقی جو ان کی اولادیں تھیں وہ ہیں. پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ہاں، جو آج جتنے بھی رہتی دنیا تک جتنے انسان آئیں گے تمام بنی نوع سب انسان مراد ہوں گے. ٹھیک ہے، جب بنی آدم کہا جائے گا تو لٹرل میننگ تو اس کے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بٹ سبھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہی ہوئے نا، کہ ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، وہ سمجھے کہ نسل تو انہیں سے شروع ہوئی نا. ابو البشر اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے، تمام انسانوں کے باپ. باپ. پھر آدم یا بنی آدم کا استعمال قرآن میں جو ہے انسان کی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے. جہاں پر بھی انسان کی تاریخ کا ذکر ملتا ہے نا تو پھر وہاں پر بنی آدم کہہ کر یا آدم کہہ کے جو ہے وہ بات کی گئی ہے. یعنی آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش، پھر عہد الست، فرشتوں کا سجدہ کرنا، اشرف المخلوقات ہونا، شیطان کا آدم علیہ السلام اور بنی آدم کو گمراہ کرنا اور جو اللہ تعالیٰ سے اس کا مکالمہ ہوا ہے، ان سب میں جو ہمیں یہ آدم یا بنی آدم کا لفظ ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تیسرا لفظ مترادف لفظ آدمی یا انسان کا ہے بشر. بشر کے معنی کیا ہیں؟ انسان. انسان. اس کی بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا حسن و جمال کے ساتھ ظاہر ہونا. ٹھیک ہے، جب ہم نے انس لفظ ابھی کیا تھا شروع میں تو اس کا بھی سب سے پہلا مفہوم ہم نے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا نا کہ وہ چیز جو ویزیبل ہو، جن کے اپوزٹ ہم نے کہا تھا نا. انس کا مطلب بھی ظاہر ہونا، مطلب انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ظاہر ہے، نظر آتا ہے. یاد آیا؟ جی. اب بشر میں کیا ہے؟ کسی چیز کا حسن و جمال کے ساتھ ظاہر ہونا، نہ صرف ظاہر ہونا بلکہ حسن و جمال کے ساتھ ظاہر ہونا. something added to it. ٹھیک ہے، ہاں. یعنی اس کا خوبصورت ہونا یا نہ ہونا، تو اس میں ہاں اس کی مطلب خوبصورتی ہے. ہاں، حسن و جمال کے ساتھ ظاہر ہونا. البشرہ جو ہے انسان کی جلد کی جو اوپری سطح ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، جو اسکن کا جو لیئر ہمیں نظر آتا ہے اس کو بھی بشرہ کہا جاتا ہے. سورہ مدثر آیت نمبر 29 دیکھیں. سورہ مدثر آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لواحۃ للبشر، لواحۃ للبشر، دوزخ کی آگ جلد کو جھلس کر سیاہ کر دے گی. لواحۃ للبشر، جلد کو سیاہ کر دینے والی. تو ابھی ہم نے کہا نا البشرہ کا مطلب یہ جو لیئر آف سکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اس جمع اس کا بشرن، ابشارن. تو انسان کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جلد بمقابلہ دوسرے حیوانات کے خون، پشم اور بالوں وغیرہ سے بہت حد تک صاف ہوتی ہے اور بظاہر دکھائی دیتی ہے. آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہ لفظ جو ہے بہت کلیئرلی سمجھ آ گیا ہوگا.
جانوروں کے آپ دیکھیں کہ مختلف جانوروں کے جسم پر کسی پر اون زیادہ ہے، کسی پر فر زیادہ ہوتا ہے بہت، ہے نا، کسی پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں. انسان جو ہے اس میں کمپیریٹیولی کم ہوتے ہیں اور اس کی سکن زیادہ کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہے، اسی لیے بھی اس کو بشر کہا جاتا ہے. تو بشر کا لفظ جو ہے وہ واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. بس تسنیہ مینس ڈوئل فارم. ٹھیک ہے، عربی زبان میں کسی بھی چیز کو دو ظاہر کرنے کے لیے تسنیہ کا فارم اپلائی ہوتا ہے. یعنی باقی اردو یا انگلش میں اگر ہم کہیں تو ہم کہتے ہیں سنگولر اینڈ پلورل، واحد اینڈ جمع. بٹ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ واحد، تسنیہ، جمع. واحد مینس ایک، تسنیہ مینس ٹو، اینڈ مور دین ٹو از جمع in Arabic. اوکے، تو تسنیہ کے لیے بشرینی یہ لفظ ملتا ہے قرآن میں سورہ مومنون آیت 47. سورہ مومنون آیت 47. انؤمن للبشرین مثلنا، انؤمن للبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ دو آدمیوں کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، بشرینی. ٹھیک ہے، پھر بشر کا لفظ قرآن میں اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان کے طبعی اور مادی پہلو، طبعی مینس نیچرل اور مادی مینس جو اس کا مادی وجود ہے ہمارا جسم، اس کی جسمانی بناوٹ، فطری جو حاجات ہیں یا ضروریات ہیں اور کمزوریوں کا ذکر کرنا مقصود ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کہا تھا نا کہ آدم یا بنی آدم کا لفظ تب آتا ہے قرآن میں جب کہ انسان کی جو ہے وہ تخلیق یا تاریخ بیان ہو رہی ہوتی ہے. صحیح ہے، بشر کا لفظ قرآن میں اس سے استعمال ہوتا ہے جب انسان کے جسمانی بناوٹ، اس کی جو فطری خواہشات ہیں، اس کی کمزوریوں کا ذکر کرنا ہو، ہے نا. ہم کہتے ہیں بشری تقاضے کہتے ہیں ہم ایسے. بالکل جی. تو وہ انسان کی جو نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس ہیں ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے جب، تو پھر قرآن میں بشر کا لفظ آتا ہے. اور بشر کا اپوزٹ ہے ملک. ملک مینس فرشتہ. فرشتہ. فرشتے کون ہوتے ہیں؟ جو مادی وجود یعنی ظاہری جسم اور فطری خواہشات سے اکثر پاک ہوتے ہیں. اور بشر کیا ہے؟ جس کے اندر یہ سب ہوتا ہے، اس کا جسمانی وجود ہوتا ہے، اس کا مادی ایسپیکٹ ہوتا ہے، ہے نا، فزیکل اینٹیٹی ہے، فزیکل باڈی ہے. فرشتے کا تو ایسا نہیں ہے. اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 اور 95 میں آپ دیکھیں، مطلب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم قرآن پر سے بارہا گزرتے رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کفار جو ہیں ان کا ہمیشہ یہی اعتراض رہا ہے کہ ہم اپنے ہی جیسے ایک بشر جو ہماری طرح ہی پیدا ہوتا اور مرتا ہے، کھاتا پیتا، بازاروں میں چلتا پھرتا اور اپنی حاجات ہماری طرح ہی پوری کرتا ہے، تو اس میں آخر کیا فوقیت ہے کہ اس پر ہم ایمان لائیں؟ وہ بار بار یہ اعتراضات کرتے ہیں، قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کفار کہتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی فرشتہ ہوتا جو ان حاجات سے پاک ہوتا تو کوئی بات بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی اعتراض کا جواب جو ہے سورہ بنی اسرائیل آیت 94-95 میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. انہوں نے کہا نا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسول،
آپ کہہ دیجئے کہ اگر فرشتے زمین میں آباد ہوتے جو چلتے پھرتے اور آرام کرتے تو ہم ان کے پاس آسمان سے فرشتہ ہی پیغمبر بنا کر بھیجتے. تو آپ کو یہ بشر لفظ سمجھ آ گیا ہوگا جب اس کے کنٹراسٹ میں ہم نے بات کی ہے ملک. ٹھیک ہے. تو ابھی تک جو ہم نے سیکھا آدمی یا انسان کے جو مترادف الفاظ ان کو ریکیپ کر لیں. انس جب انسان کے معاشرتی پہلو کا تذکرہ مقصود ہو. ٹھیک ہے. سوشل ایسپیکٹ جب ہو نا، جیسے ہم نے کہا تھا اتنے سارے مفہوم ہم نے بیان کیے تھے کہ انس کا مطلب ظاہر ہونا، انسیت رکھنا، ہے نا، نسی بھول جانا. ہاں، سوشل ایسپیکٹ میں آپ دیکھیں یہ سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں. پھر آدم، بنی آدم جب تاریخی پہلو کا ذکر ہو تو پھر یہ لفظ آتا ہے. اور بشر جب انسان کے طبعی اور فطری حاجات کا ذکر مقصود ہے. ٹھیک ہے. Is that clear? الحمدللہ. بہت زیادہ ہم نے سیکھ لیا آج کیا، یا اور سیکھنے کی سخت باقی ہے ابھی؟ Teacher, I must say one thing. کہ یہ نا it sounds very interesting, this topic very interesting نا. لیکن the moment آ جاتی ہے یاد کہ یاد کیسے رکھیں ان چیزوں کا، ہے بہت انٹرسٹنگ کیونکہ ہم نے یہ لفظ سارے سنے ہوئے ہیں، میننگ نہیں پتا تھا بہت ساری چیزوں کا، تو لیکن یاد کیسے رکھا جائے گا، it's a hard question. اچھا، سویٹ راہیلا، پیاری راہیلا، اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو گو اوور اٹ اگین اینڈ اگین. ٹھیک ہے. اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ کو شروع میں بھی بتایا گیا تھا کہ جب آپ قرآن میں اپنا ڈیلی سبق پڑھتے ہیں تو تب آپ یہ نوٹس اپنے سامنے رکھیں. اب جب بھی انس کا لفظ آئے گا یا اس سے ملتا جلتا آئے گا، یا آدم، بنی آدم یا بشر، تو اب آپ کو کلک کرے گا، پھر آپ دیکھیں گے اچھا اس سے مراد تو یہ ہونا چاہیے. پھر آپ وہاں پہ ترجمہ دیکھیں، آپ کے پاس جو تفسیر ہے وہ آپ دیکھیں، تو پھر آپ اس چیز کو ایڈمائر کریں گے اور وہ چیز آپ کے مائنڈ میں پھر ریٹین رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. مجھے ویسے دماغ نہیں ہے اس وقت دماغ نہیں رہا بالکل بھی. میں چاہتی ہوں کہ وی شوڈ گو بیک ٹو آور چائلڈہڈ، یو نو، اور پھر ہم اسلامک اسٹڈیز کو نا اس طرح سے لیں گے. بالکل. میرا اتنا دل کرتا ہے نا یقین کریں، لیکن ہو ہی نہیں سکتا ایسے. کیسے یاد رکھا جائے؟ دل تو کہتا ہے کہ یاد رکھا جائے، بادام بھی کھاتے ہیں، سب کچھ کھاتے ہیں، راہیلا. ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ہے نا. تو وہ علیحدہ بات ہے، it's لیکن never ہر ایک late. کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. I must It's say that never نا، too ہر late. ایک کی اپنی It's اپنی never too کیپیسٹی. late. دیکھیں، اگر ہمیں بچپنے میں معلوم ہوتا تب یہ تو ہو سکتا ہے کہ تب ہماری اتنی کیپیبلٹی نہیں، ہمارے پاس اور چیزیں تھیں جو ہم یاد رکھ جب فوکس کیا ہوا تھا ہم نے. تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں اس علم سے روشناس کرایا ہے تو الحمدللہ رب العالمین. ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے ہمیں 2 دفعہ دیکھنے میں یاد ہو جاتا تھا، اس دفعہ ہمیں 20 دفعہ دیکھ کے بھی یاد نہ ہوتا ہو. ڈزنٹ میٹر. بس آپ نے 20 دفعہ دیکھا. لیٹ می فنش. اگر آپ نے 20 دفعہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اس 20 دفعہ دیکھنے پہ اجر رکھ دیا ہے. کانا سایکم مشکورہ. تمہاری تو کوششوں کی قدردانی کی جائے گی. تم کو یاد ہوا یا نہیں ہوا یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کو یہ میننگ ریٹین ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. تم نے کوشش کی تھی. یس، یو آر کلیئر. یہ تو بہت بڑا فرق ہے آخرت کے امتحان میں اور دنیا کے امتحان میں. یہاں پہ تو کوششوں کی قدردانی نہیں ہوتی ہے. بٹ اللہ تعالیٰ تو بہت نواز ہے. تو ضرور لگے رہے انسان. وہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں کاش کی دنیا میں لے جاتا ہے کہ کاش میں بچپن میں یہ سب یاد کر لیتی، کاش میں 15 سال کی عمر میں اس کو دیکھ لیتی. وہ کاش جو ہے نا وہ کہہ کے ہمیں جو ہے نا اوبلیوین میں لے جاتا ہے. پھر نہیں، یو کین ناٹ ڈو میں نا اٹ. یہ بھی سوچتی ہوں، جی بالکل. اور میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ بس سب سے بڑی بات کہ جو جڑنا ہے نا وہ سب سے بہترین چیز ہوئی. بس جو اس ایگزیکٹلی. کی الحمد سب سے للہ. زیادہ خوشی. نتھنگ لائک دیٹ کہ آپ قرآن میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ قرآن کو جو ہے آپ اس کے وہ نکال رہی ہیں کہ اچھا یہ یہاں پہ یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے. مطلب اس سے بہتر مصرف ٹائم کا کیا ہو سکتا ہے بتائیے مجھے.
اور اللہ کو بے شک، ہمیں نسیان سے دیکھ، ہمیں تو یہ ان سے بہت وہ ملی ایک تقویت کہ نسیان بے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ یہ ہے، ملے گا. تو اللہ تعالیٰ تو ہماری فطرت کے اندر تک سے واقف ہے. اور پھر اسی اندر تک کی بات ہے، لیے بے کہ آپ شک، جو بے ہم توبہ کرتے ہیں اسی لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں آن اینڈ آف. الحمدللہ، بالکل بالکل. دیکھا میں نے سوچا تھا میں نے سوچا میں ہی اکیلی ہوں. نہیں نہیں، سبھی بھولتے ہیں بھائی نہیں نہیں سچی. اور اس وقت کا ٹائم جو ہے نا، اس وقت کا ٹائم، او مائی گاڈ، اس وقت کا ٹائم از ویری ٹف. نہیں راہیلہ، آپ دیکھیں نا ابھی شاہین باجی نے کتنی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کر دی کہ ابھی تو ہم نے خود ہی انسان لفظ کے روٹ ورڈ میں یہ جی بھولنا جی شامل ہے نا، جی جی، نون بالکل سین بالکل. یا، تو پھر اس سے تو ہم چھٹکارا حاصل کر نہیں میں تو سکتے. جی بالکل بالکل تو صحیح بس بات. لگے میں جو سیکھتی ہوں، جی لگے رہو بس. یہ ہے نا مووی لگے رہو منا بھائی، تو بس لگے رہو قرآن کے ساتھ. سب سے اچھی چیز یہ ہے بس. صحیح بات. بالکل. اور دیکھیں سب سے راہیلہ، بہترین. بھولنے کو تو بچے بھی بھول جاتے ہیں، جوان بھی بھول جی جی جاتے ہیں. بھولنے کو تو کوئی بھی نہیں یاد جب تک کنسنٹریشن آپ کا فلی نہ ہو اور آپ اس پہ بہت ہم لوگ بھی کہاں اتنا فوکس کرتے ہیں. اگر شاید کریں کہاں وہ کچھ تو ہم ان سے بہتر ہو سکتے ہیں. ہم کرنا چاہتے ہیں، یقین کریں. جتنی بھی کوشش کر لو نا، بس اللہ تعالیٰ کرواتا ہے ہم سے. میں بتاؤں نہیں، ہم اللہ سے تو کرائے گا انشاءاللہ. اور وہی بات ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمارا ایفرٹ دیکھ رہا ہے. ہمیں تو یہ بہت تقویت ہوتی ہے اس بات سے. بالکل. چلو مجھے خوشی ہوئی اس بات کی نا کہ میں نے اس کلاس کے ساتھ جڑ کے نا اتنی چیزوں کو انرجی اتنی آئی ہے نا. آپ یقین کریں کہ وہ انرجی ایک ہفتے تک رہتی ہے، اگلے ہفتے تک، اگلی کلاس تک. الحمدللہ. چلیں صرف یہی یاد رکھنا کہ کلاس ہے، جلدی کرنا ہے کام سارا. چلیں تو ابھی بس وہی جو یاد رکھنا ہے نا، وہی سب سے بڑی بات ہے میرے. ریوائٹلائز ہو گئے. تھوڑا سا یہ بریک جو ملا آپ کو باتوں کا، تو اس میں ریوائٹلائز ہو گئے نا. تو چلے تو دو اور الفاظ ابزارب کر لیں پھر. لیٹس جی موو آن. شیئر. الحمدللہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے آرام کرنا. آرام کرنا کے لیے جو قرآن میں الفاظ ملتے ہیں، سکنا. سکنا سے کچھ یاد آیا؟ جی ویسے آباد رہنے کا سکون، جگہ سکینت. جی ہم نے پہلے بھی یاد، جب آباد ہونا کا لفظ کیا تھا ہم نے، تب وہاں پہ بھی سکنا ملا تھا ہمیں. ٹھیک ہے. تو سکنا سکون سے، یس، حرکت اور اضطراب کے بعد ٹھہراؤ. سکون کا لفظ ظاہری اور معنوی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ظاہری اور معنوی یعنی دونوں طرح سے. کس طرح سے؟ کہ جسمانی تھکاوٹ کے بعد آرام کرنے کے لیے بھی سکنا کا لفظ آتا ہے. سورہ قصص آیت نمبر 73 میں دیکھیں. سورہ قصص آیت نمبر 73. اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو رات لا سکے جس میں تم آرام کرتے ہو؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ. ٹھیک ہے. پھر معنوی معنوں میں یعنی ذہنی تفکرات سے سکون حاصل کرنے کے لیے بھی، ذہن جو فکروں میں الجھا ہوا ہوتا ہے اس سے سکون حاصل کرنے کے لیے بھی سکنا کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 103. سورہ توبہ آیت نمبر 103. اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے. وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. پھر ہے ثبتا، سین با تا، ثبتا. ثبتا مینس راحت اور سکون. ایسا آرام جس کے بعد راحت بھی حاصل ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آرام کرنے کے بعد بھی انسان بے چین رہتا ہے، اٹھتا ہے تو بھی مشتعل ہوتا ہے ذہن اس کا. لیکن ثبتا مینس ایسا آرام جس کے بعد راحت بھی حاصل ہو. اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے سورہ نبا آیت نمبر 9. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا. تو پوری نیند لینے کے بعد جب انسان بیدار ہو تو تازہ دم اور مسرور ہونا، اس کے لیے یہ سبتا کا لفظ آتا ہے. اور میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ دن بھر کام کرنے سے جسم کے جو سیلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں، نیند کی حالت میں پھر ان کی ریپیئرنگ کا کام ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پوری نیند لینے کے بعد انسان جب بیدار ہوتا ہے تو تازہ دم اور مسرور ہوتا ہے، اور یہی سبت کا مفہوم ہے. نیکسٹ جو لفظ آتا ہے وہ ہے ارتفقہ. ارتفقہ، ٹھیک ہے. ارتفقہ را فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. درستی، جی ایک بات پوچھنی، بولے. یہ سبتا جو ورڈ ہے یہ یوم السبت جو ہے وہ اسی سے ہی نکلا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے ہفتے کا دن آرام اور سکون کے لیے ہوتا ہے. مے بی اٹ کوڈ بی، کیونکہ روٹ ورڈ تو سیم ہی بن رہا ہے. جی ارتفقہ را فا قاف. درستی اور سختی سے پاک، باہم موافقت اور قرب. مطلب درستی اور سختی وداؤٹ اینی اسٹریس اور اسٹرین، مطلب ایسی ریلیشن شپ جس میں کوئی اسٹریس اینڈ اسٹرین نہ ہو، جو شے راحت اور موافقت کا سبب بنے. اتفقا. مرفق کہتے ہیں کوہنی کو یا ایلبو، کہ اس سے جو ہے ٹیک لگائی جاتی ہے اور انسان آرام محسوس کرتا ہے. پھر مرفقہ چھوٹے تکیے یا کشن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اتفاق ایسی رفاقت کو کہتے ہیں جو موجب راحت اور موافقت ہو. مرتفق، مرتفق ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں آرام بھی میسر ہو اور کوئی چیز خلل انداز نہ ہو. سورہ کہف میں ہمیں یہ لفظ ملتا ہے، آیت نمبر 29. نعمت ثواب و حسنت مرتفقا، ہے نا. نعمت ثواب و حسنت مرتفقا، وہ جنت کیا ہی خوب بدلہ ہے اور کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے. مرتفقہ آرام گاہ، بٹ کیسی آرام گاہ؟ جہاں آرام بھی میسر ہو اور کوئی چیز، کوئی دخل اندازی بھی نہ ہو، کوئی سازش اور مداخلت بھی نہ ہو. اب سمجھ آ گیا ہوگا. لیٹس ریکیپ. سکنا جسمانی اور ذہنی آرام کے لیے، اور ثبتا آرام اور اس کے بعد راحت کے لیے. ارتفق ایسے آرام کے لیے جس میں کوئی دوسری چیز حائل یا خلل انداز نہ ہو. یہ جو را فا قاف ہے روٹ ورڈ، جو ایک لفظ ہے رفیق، اس کے معنی بھی آئی ہوپ کلیئر ہو جائیں گے جب آپ کو یہ روٹ ورڈ سمجھ آ گیا ہے. رفیق کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ساتھی یہ دوست کے لیے یوز کرتے ہیں نا زیادہ. بہت کے لیے کلوز دوست قریب. ہو جیسے، ہے نا، close. ہاں. جو راحت اور موافقت کا سبب بنے، جس سے آپ کی مینٹل کیمسٹری ملتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری ساعتوں کی جو دعا ہے کیا ملتی ہے ہمیں؟ اللہم رفیق العالم. اللہم ارحمنی
اللهم اغفر لي وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، ہے نا، رفیق اعلی، اس سے کیا مراد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہ اللہ مجھے بہت اچھا. ملاقات ہو جائے رفیق اعلیٰ سے، بہترین دوست. اور یہاں پہ بہترین دوست سے مراد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ کی بات اللہ ہو رہی ہے. یس، اللہم علیکم اللہ کا بالرفیق الاعلیٰ. رفیق اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی دوست نہیں ہے. بنا ہاں؟ دوست نہیں ہے، کا دیدار ہو جائے. چلیں تو یہ ہو گیا. نیکسٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آرزو یا آرزو کرنا. آرزو یا آرزو کرنے کے لیے جو ہمیں قرآن میں الفاظ ملتے ہیں وہ عملہ، ایک عین سے عملہ ہوتا ہے اور یہ حمزہ سے ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے، ایک عملہ ایک عملہ، دونوں میں فرق ہے. عملہ کی جمع ہے اعمال، ایسی آرزو اور توقع جس کا پورا ہونا متوقع ہو پر مشکل اور بعید بھی ہو. سمجھ آئی؟ ایسی آرزو اور توقع جس کا پورا ہونا ایکسپیکٹڈ ہو بٹ مشکل اور بعید از امکان ہو. یہ کسی آرزو کی آس لگائے رکھنا اور اس کی تکمیل کا منتظر رہنا. اس کے اندر ایک انتظار کا ایلیمنٹ ہے، زندگی کی بہاریں دیکھنے کا آرزو مند ہونا. سورہ ہجر آیت نمبر 3. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدہ اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. پھر ہے نیکسٹ ورڈ ہے امنیت. امنیہ 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 اس کی جمع ہے امانی. ایسی آرزو جس کی کوئی مضبوط بنیاد موجود نہ ہو، یعنی صرف گمان پر ہی کوئی خیال باندھ لینا، پھر اس کی آرزو رکھنا، یعنی باطل اور جھوٹی خواہشات اور توقعات لگانا، یہ ہوتا ہے امنیہ. مثال کے طور پر آپ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 111 111. اس کا فرمایا کہ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائیوں کی طرح کوئی بہشت میں نہیں جائے گا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو. تلک امانیہم، امانیو وہاں پہ لفظ آیا نا، یہ کیا ہے؟ یہ ان کے باطل خواہشات ہیں، ان کی جھوٹی خواہشات ہیں، ان کی جھوٹی توقعات ہیں، یہ فالس ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان کی فالس ایکسپیکٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری اگزامپل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 ہے. اس میں ہے کہ ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. پھر اسی سے تمنا جھوٹی بات کہنا. سورہ نجم آیت نمبر 24. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى، کیا انسان جس چیز کی آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے. ٹھیک ہے.
پھر نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے ود. ود واو دال دال ود جو آرزو یا آرزو کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دو مفہوم اس کے اندر پائے جاتے ہیں. کسی چیز سے محبت کرنا اور نیکسٹ از اس کے حصول کی آرزو کرنا. ٹھیک ہے. سورہ ہجر آیت نمبر 2 میں دیکھیں. سورہ ہجر آیت نمبر 2. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یود الذین کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ٹھیک ہے. مطلب یہاں پر جو یہ جو مثال ہے نا سورہ ہجر آیت نمبر 2 اس میں دونوں مفہوم ملتے ہیں. کسی چیز سے محبت کرنا اور پھر اس کے حصول کی آرزو بھی کرنا. ربما یود الذین کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. پھر نیکسٹ جو مثال ہے سورہ مریم آیت 96 اس میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اللہ ان کی محبت کے دل میں ڈال دے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ پہلا والا مفہوم ملتا ہے کسی چیز سے محبت کرنا. ریکیپ کر لیں. عمل بظاہر غیر متوقع اور دیر سے وقوع پذیر ہونے والی آرزو. ٹھیک ہے. امنیہ باطل اور بے بنیاد آرزو. ود کسی بھی چیز کی محبت اور آرزو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. I hope it's clear. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.